बाब तीसरा। अक्टूबर का आगाज हो चुका था। हवा में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे मौसम भी आने वाले वक्त का बोझ लिए बैठा हो। वो लॉन में बैठी दरख्तों की जड़ पत्तियां गिरती देख रही थी। वो हर पत्ता इसके दिल की गिरती हुई हिम्मत का आकाश लग रहा था। सुबह अम्मी ने एक ही जुमले में फैसला सुना दिया था। दिसंबर में तुम्हारा निकाह हमसा के साथ तय हो गया है। ये जुमला इसके कानों में मुसलसल गूंज रहा था। इसे लग रहा था जैसे वक्त ने इसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी नामुमकिन है। मगर दिल का एक गोशा मुसलसल सवाल करता रहा, क्या ये जिंदगी मेरी मर्जी की है? क्या मैं खुश रह पाऊंगी? वो सोचों में डूबी बैठी थी कि अचानक गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। जरीश ने चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर झांक कर देखा। वो जुहेब की गाड़ी थी। वो जल्दी से उतरा और हमेशा की तरह एतमाद भरी चाल के साथ अंदर आया। इसकी मौजूदगी में हमेशा एक अलग सा वक़ार, एक अनजाना सुकून महसूस होता था। इसके दिल ने एक लम्हे के लिए तेज धड़कन के साथ कहा, काश मेरा फैसला मेरे हाथ में होता। उदास आंखों की भीगी पलकों पे ख्वाब देखूं तुम्हें मिलेंगे। शिकस्ता होठों पर हसरतों के अजाब देखूं तुम्हें मिलेंगे। जुहेब ने मुस्कुराते हुए सलाम किया और रयान साहब से मिलने का कहकर ड्राइंग रूम में चला गया। लेकिन जरीश के लिए वो लम्हा जैसे कोई इशारा था, जैसे किसी ने इसके दिल में छुपी ख्वाहिश को छू लिया हो। वो चलते हुए बाहर दरवाजे के पास आ गई। गली में खेलते बच्चे बेफिक्री से दौड़ रहे थे। एक लम्हे को इसने सोचा, काश मेरी जिंदगी भी इतनी ही आजाद होती। दिल पर भारी बोझ, मगर आंसू खुश्क हो चुके थे। रेयान साहब अखबार पढ़ते हुए जुहेब के साथ खुशगपियों में मसरूफ हो गए थे। नालिनी बेगम जुहेब के लिए कॉफी बना रही थी। मरियम और अहमद हमेशा की तरह अपनी गेम डिस्कशन पर लड़ रहे थे। घर का माहौल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जरीश के दिल में तूफान बरपा था। इसने खंखियों से जुहेब की तरफ देखा। क्या इसे भी लगता है कि ये मेरा फैसला है, या वो जानता है ये सिर्फ इन लोगों की मर्जी है? इसने ख्यालों को झटकते हुए सोचा, इसकी मौजूदगी मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाती है। क्यों लगता है जैसे मैं किसी और रास्ते पर चलना चाहती हूँ। जुहेब ने भी जरीश के चेहरे पर वही खामोशी देखी जो वो कई दिनों से महसूस कर रहा था। इसने महसूस किया ये वो लड़की नहीं है जो हंसती थी, जो हर छोटी बात पर जगमगा उठती थी। इसकी आंखें कुछ और कहती हैं। मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारी खुशी नहीं है, ये सिर्फ एक फैसला है जो दूसरों ने तुम पर थोप दिया। इसके दिल में जैसे एक चुभन सी महसूस हुई। क्या करूं इसलिए, क्या करूं इसके लिए? जरीश की शिकायती नजरें जुहेब की बेबसी को महसूस कर रही थी, और जुहेब का दिल चाह रहा था कि वो इसे इस जालिम दुनिया से दूर लेकर जाकर कहीं छुपा दे। रात को कमरे में अकेली बैठी इसने डायरी निकाली। कलम कांप रहे थे, मगर अल्फाज रोकने से बाज नहीं आ रहे थे। क्या मैं सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीने आई हूँ? क्या मेरा हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूं? कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? आंखों में नमी के साथ इसने लिखना शुरू ही किया था कि इसी दौरान मोबाइल बजा। मैसेज हमजा का था। आई एम सो हैप्पी जरीश, बस चंद महीने रह गए हैं हमारे निकाह में। जरीश ने फोन एक तरफ रख दिया। दिल ने सख्ती से कहा, सब खुश हैं, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? आंखें बंद किए वो सारी रात करवटें बदलती रही। नींद इसकी आंखों का पता भूल चुकी थी। आज यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की तकरीब थी। जरीश और मरियम ने साथ वहां पहुंचना था, लेकिन बरवक्त मरियम को अम्मी ने मार्केट जाने के लिए रोक लिया था। उनकी गाड़ी अभी सर्विस के लिए गई हुई थी, इसलिए जुहेब इन सबको ड्रॉप करने आया था। नालिनी बेगम और मरियम को मार्केट ड्रॉप करके अब वो दोनों यूनी आ चुके थे। वापसी पर भी उन्होंने साथ ही जाना था, इसलिए वो भी तकरीब का हिस्सा बन गया था। पार्टिसिपेंट का नाम पुकारा जाने लगा। स्टेज पर एक दुबली पतली मगर पुरएतमाद लड़की स्याह रंग के लिबास और स्याह हिजाब में आई थी। इसकी तकरीर का मौजू था औरत का हक इंतखाब। तकरीर का आगाज हुआ, ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हम अपने फैसलों में आज़ाद हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत सी बेटियां अपनी मर्जी के बगैर निकाह जैसे अहम फैसले का बोझ उठाती हैं। क्या वो इंसान नहीं?
کیا ان کے خواب، ان کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے؟ ایک عورت بھی ایک دل رکھتی ہے، وہ اور وہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اگر ہم اس کی آواز کو دبائیں گے تو دراصل ہم ایک وجود کو قید کریں گے۔ اور یاد رکھیں گے، قید میں گزاری گئی زندگی اصل زندگی نہیں ہوتی، بلکہ صرف سانسوں کا سلسلہ رہ جاتا ہے۔ زہیب کی نظریں بار بار زریش پر جا رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا ہر لفظ جیسے زریش کے دل پر بجلی کی طرح گرتا معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، یہ وہی سوال ہے جو اس کے دل میں قید ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے، لیکن پھر اس کے لب کیوں بند ہے؟ تقریب شام تک چلنے والی تھی، مگر وہ دونوں واپسی کے لیے پارکنگ کی طرف آ گئے۔ زہیب نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر صرف ایک جملہ آیا، تمہاری آنکھوں میں کچھ سوال ہے زریش، مگر تمہارے لب خاموش ہیں۔ زریش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا تھا۔ تقریر کا ہر لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، جیسے یہ اس سے ہی سنایا گیا ہو۔ اس لمحے اس نے خود سے اعتراف کر لیا تھا، میں بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود چاہتی ہوں۔ گاڑی میں واپسی کے دوران وہ دونوں خاموش تھے۔ زریش کے دل نے فیصلہ سنا دیا تھا، وہ سنبھل چکی تھی۔ ہاں، اب اس کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور وہ جانتی تھی اب اسے آزمائش کے تپتے صحرا سے گزرنا پڑے گا، مگر اب وہ تیار تھی۔ اس کے اندر عجیب سی ہمت دی جا رہی تھی۔ زہیب خاموشی سے سوچتا رہا، میں جانتا ہوں یہ فیملی پریشر ہے، یہ اس کی مرضی نہیں، لیکن کیا میں دوسروں کی طرح تماشائی بن کر دیکھوں گا؟ مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ ایک نیا راستہ اس کے قدموں کے سامنے کھلنے والا تھا۔ یہ تو صرف ابتدا تھی، ایک ایسے راستے کی جس پر ان دونوں کے قدم آہستہ آہستہ بڑھ چکے تھے، اور جس کی منزل ابھی بہت دور مگر بہت خوبصورت تھی، زریش کے خوابوں کی طرح حسین۔ اکتوبر کے آخری دن تھے، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی، لیکن گھر کے اندر گرمی اور شور و غل عروج پر تھا۔ شادی کی تیاریاں کونے میں چھائی ہوئی تھیں۔ نالنی بیگم کبھی کپڑوں کے رنگ پر بحث کرتی تو کبھی زیور کے ڈیزائن پر۔ چچی اور پھپھو اپنی رائے دیتی جیسے زریش کی شادی نہیں بلکہ سب کی مشترکہ پروجیکٹ فائل ہو۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی سب سنتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کانوں پر ہاتھ رکھ لے، مگر الفاظ تیر کی طرح چپتے رہے۔ پڑوس کی حبیبہ خالہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس بیٹا، لڑکیوں کا کام تو ہاں کہنا ہوتا ہے، باقی سب بڑوں پر چھوڑ دو۔ زریش کے اندر جیسے کوئی بند دریا سا ٹوٹ پڑا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، خالہ، لڑکیوں کا کام صرف ہاں کہنا نہیں ہوتا، لڑکیوں کے پاس بھی دل اور دماغ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے خود فیصلے لے سکیں، اپنا صحیح غلط اچھا برا خود پہچان سکیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں زریش پر جم گئی۔ امی نے زیورات کے ڈبوں کو قدرے کنارہ کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا طریقہ ہے زریش فرو سے بات کرنے کا؟ تم تو ایسی نہیں تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے خود کو سنبھالا، پھر قدرے نرم لیکن پرعزم آواز میں بولی، امی، میں بدتمیز نہیں ہو رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میری زندگی کا معاملہ ہے تو میری رائے بھی ضروری ہے۔ خاموشی مزید بوچھل ہو گئی۔ سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ جملہ ان کے لیے کسی بغاوت سے کم نہیں، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کا اسلام اسے حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھائے۔ سمینہ پھپھو نے تنکتے لہجے میں کہا، یہی سب تعلیم کا نقصان ہے، لڑکیاں زیادہ جب پڑھ لکھ لیں تو ایسے ہی سر چڑھ جاتی ہیں۔ زریش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کی تعلیم ریکارڈ کو فخر سے سراہا کرتے تھے، اور آج اس نے تلخی سر جھٹکا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، پھپھو، تعلیم انسان کو سرکش نہیں بناتی، تعلیم انسان کو پہچان دیتی ہے، اور آج میں نے اپنی پہچان کو دبانے سے انکار کیا ہے۔ کیا میرے خواب صرف اس لیے بے معنی ہیں کہ میں بیٹی ہوں؟ حمزہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو اسے زریش ابراہیم کسی ایوارڈ کی طرح پیش کر دی گئی، لیکن میرا کیا؟ میری رائے، میری اجازت کا کیا؟ کیا میں صرف زیور اور جوڑے پہننے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ نہیں، میرا رب بھی مجھے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے۔ کمرہ جیسے ایک عدالت میں بدل چکا تھا۔
سب اس کی طرف متوجہ تھے، کوئی حیران، کوئی ناراض، کوئی خاموش۔ ابو جو کافی دیر سے اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور سب کی باتیں سن رہے تھے، اچانک اخبار میز پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوئے، تمہارے ان جملوں کا مطلب جانتی ہو زریش؟ یہ خاندان کی عزت اور رواجوں کے خلاف ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو ہم بیوقوف ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ تم ہم سے زیادہ سمجھدار ہو؟ سارے خاندان والے بیوقوف ہیں، تمہارے تایا بیوقوف ہیں جنہوں نے تمہارا رشتہ حمزہ کے لیے مانگا، تو وہ تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں اور تم؟ آنکھوں میں تیرتی آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ابو، عزت کبھی کسی کی خاموشی سے نہیں بنتی۔ عزت تب بنتی ہے جب بیٹی کو اپنی عزت کا حق دیا جائے۔ نالینی بیگم نے غصے اور بے بسی میں کہا، یہ سب باتیں زہیب نے تمہارے کانوں میں ڈالی ہیں نا زریش؟ زریش نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ نالینی بیگم اب بھی کہہ رہی تھی، اسی نے تمہیں یہ زبان دی ہے، ورنہ تم تو ایسی تھی کہ کوئی تمہارے حصے کی چیز پہ لے جائے تب بھی تم اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ اچانک کرامی کو دیکھنے لگی لیکن کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ماں تھی، وہ نہ بھی کہتی تو وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیتی۔ اس کے دل نے بے اختیار ان بھوری آنکھوں کو یاد کیا، وہی جسے اللہ نے زریش ابراہیم کو ہمت دینے کے لیے بھیجا تھا، وہی تو تھا جس نے اکیلے فرض نبھایا تھا اپنا ہونے کا۔ وہ چونکی، اپنا ہونے کا کیا وہ اس کا اپنا تھا؟ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور بس نگاہیں چکا لی، مگر دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، پیچھے سے سمینہ پھپھو کے طنز بھرے جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ آج کل کی لڑکیوں نے ناولز پڑھ کر خود کو زمر یوسف سمجھ لیا ہے، دیکھو کیسے ہیروئن بن جاتی ہیں۔ اس کے چہرے کو بھی بے اختیار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے بڑبڑایا، زمر یوسف پر میں تو خود کو حیا سلمان سمجھتی ہوں پھپھو۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑک پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے گرتی بوندیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے آسمان بھی اس کے دل سے بوجھ میں شریک ہو۔ وہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں اس لڑکی کا چہرہ ابھر آتا تھا، وہ لمحہ جب سب کے سامنے اس کی آواز کانپتے ہوئے بھی مضبوط تھی، وہ آنکھیں جن میں آنسو چھپانے کی ضد تھی۔ یہ آنکھیں ہنسنے کے لیے بنی ہیں، رونے کے لیے نہیں۔ کیوں اس کے آنسو مجھے اندر تک کاٹتے ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ آنسو میرے حصے کے بھی ہیں؟ ہوا کے جھونکے نے درختوں کی شاخوں کو ہلایا، اس کے قدم رک گئے۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کچھ دن بعد مجھے واپس لندن جانا ہے۔ لندن کی مصروف زندگی، شور شرابہ اور میٹنگز سب میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے دل نے سرگوشی کی، مگر یہ دل تو یہیں اٹکا ہوا ہے۔ اگر چلا گیا تو اس کے بغیر کیسے جیوں گا، اور اگر یہیں رہا تو اسے حمزہ کے ساتھ کیسے دیکھ سکوں گا؟ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ سڑک پر اس کے قدموں کے چاپ اور بارش کی بوندیں ایک عجیب ہم آہنگی پیدا کر رہی تھی، جیسے حیدرآباد بھی اس کی خاموشی کو سمجھ رہا ہو۔ چند لمحے وہ سڑک کے کنارے کھڑا رہا، پھر دھیمی آواز میں جیسے اپنے دل کو یقین دلانا چاہ رہا ہو، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ وہی احساس ہے جو بنا بتائے دل میں گھر کر لیتا ہے؟ کیا زہیب و عریبی کو محبت ہو گئی ہے؟ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اے زندگی، تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ جہاں آس کا کوئی دیا نہیں، مجھے اس نگر پہنچا دیا۔ نہ میں بڑھ سکوں، نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں، نہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکوں۔ تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا؟ مجھے منزلوں کی خبر تو دی، پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی، تجھے کیا پتا، دشمن جاں یہاں کس نے کس کو گوا دیا؟ یہ کیسا امتحان ہے؟ میں چاہوں بھی تو اس راستے میں آ نہیں سکتا، اور چاہوں بھی تو اس سے دور نہیں جا سکتا۔ بارش کی بوندیں اب اس کے جسم کو بھگونے لگی تھی۔ شکستہ قدموں سے وہ گھر کے اندر جانے لگا۔ لندن کی فلائٹ قریب تھی، مگر اصل سفر تو اس کے دل میں شروع ہو گیا تھا، ایک ایسا سفر جس کی منزل ابھی دھن میں چھپی تھی، زریش ابراہیم کے نام کے ساتھ۔ رات سب زریش کے ناراض اور خاموش تھے، کھانے کی میز پر بھی کوئی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، ڈائری کھولتے ہی اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے قلم پکڑا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جانا انسان کی سب سے بڑی تنہائی ہے۔
لیکن اللہ، آج میں نے اپنی پہلی لڑائی لڑی ہے۔ شاید سب مجھے ضدی سمجھے، بدتمیز سمجھے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہ میرا حق ہے۔ اس کے آنسو صفحے پر گرنے لگے، قلم لرز رہا تھا، مگر وہ رکنے کو تیار نہ تھی۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ سب سے بڑی بغاوت ہوتی ہے۔ گھر کے شور میں اس کی آواز دب گئی، مگر اس کا عزم سب سے اونچی صدا بن گیا۔ پتے جھڑنے لگے تھے، مگر زریش کے دل میں اس بار امید کا ایک نیا کومپل پھوٹا تھا۔ اس نے قلم رکھ دیا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ یا اللہ، میری آواز کو دبنے نہ دینا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن گونج رہی تھی، لیکن یہ دھڑکن اب خوف کی نہیں، ہمت کی تھی۔ مگر یہ تو بس آغاز تھا، اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ صبح کا وقت تھا، پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ ناشتے کی خوشبو ابھی کچن سے باہر آ ہی رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ شاکرا نے آ کر اطلاع دی، بیگم صاحبہ، زرتاشا باجی آئی ہیں۔ نالنی بیگم نے ذرا حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اتنی صبح صبح؟ لیکن وہ اندازہ لگا چکی تھی ضرور کوئی خاص بات ہے، یا شاید زریش کے متعلق خاص بات ہے۔ زرتاشا تائی پورے غصے اور تیزی سے اندر داخل ہوئی، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں غصہ بھرا تھا۔ نالنی، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ سب کی زبان پر زریش اور زہیب کا نام کیوں ہے؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ نالنی بیگم نے چونک کر کہا، آپ آرام سے بیٹھے بھابھی، کس نے کہا ہے یہ سب؟ زرتاشا نے کرسی پر بیٹھتے ہی سانس لیا، مگر پھر تنگ کر بولی، کسی کو ضرورت ہے کہنے کی؟ سب کچھ صاف نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ صاحبزادی میرے بیٹے کا رشتہ کا انکار کر رہی ہے اور زہیب کی گاڑی میں گھومتی نظر آتی ہے۔ ہاں، منگنی حمزہ کے ساتھ ہوئی ہے اور یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ سروس چل رہی ہے زہیب کے ساتھ۔ ہنسی مذاق چل رہا ہے زہیب کے ساتھ۔ یہ لڑکی تمہارے قابو سے نکل گئی ہے۔ نالنی، سنبھالو اسے۔ کل سمینہ اور حبیبہ کے سامنے بھی اس نے کس لہجے میں جواب دیا ہے، سارا محلہ تماشا دیکھ کر کیا ہے۔ اور یہاں نالنی بیگم سمجھ چکی تھی یہ سب کس نے کہا ہے زرتاشا سے اور یونیورسٹی سے آزادیاں۔ اب بس کرو، اسے مزید باہر نہ بھیجو۔ شادی کے دن قریب ہیں، تیاریاں شروع کر دو، ورنہ یاد رکھنا یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مدیحہ، جسے مریم نے شادی کی تیاریوں کے لیے گھر بلایا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں زہیب کے لیے آئی تھی۔ وہ آج کل ریان صاحب کے ساتھ مصروف تھے، اس لیے زیادہ وقت ادھر ہی رہتا تھا۔ وہ پہلے ہی کونے میں بیٹھی چپ چاپ سب سن رہی تھی، فوراً موقع غنیمت جان کر بول اٹھی، زرتاشا مامی، صحیح کہہ رہی ہیں نا نالنی مامی؟ زرش کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اگر ابھی قابو نہ پایا تو کل کو پورا خاندان بدنام ہوگا۔ نالنی بیگم کے چہرے پر کشمکش صاف جھلک رہی تھی، ایک طرف بیٹی کا خواب اور خوشی، اور دوسری طرف خاندان کا دباؤ اور اب زرتاشا تائی کی سخت باتیں۔ زریش جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، سیڑھیوں کے درمیان رک گئی۔ اس کے کانوں میں ایک ایسا جملہ تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اب دباؤ بڑھنے والا ہے، مگر اس نے تو اب فیصلہ کر لیا تھا کہ خاموش نہیں رہے گی، اپنے حق کے لیے لڑے گی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، اس کے قدم ہلکے سے مگر دل اندر سے بھاری۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جب وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، زرتاشا تائی نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، بس بہت ہو گیا زریش، اب یونیورسٹی، یہ خواب سب بند کر دو۔ اب کتابوں کی جگہ سونے کے سیٹ اور دلہن کے جوڑے ہیں، شادی کے بعد ہی عزت ہے، ورنہ لوگ انگلیاں اٹھانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ زریش نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، اس کا چہرہ سخت مگر آنکھیں نمی سے بھری تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور تائی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، زرتاشا تائی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے عزت اور ذلت سے نواز سکتا ہے۔ عزت صرف شادی کے بعد نہیں ملتی، عزت تو اپنے فیصلوں میں سچائی اور خوابوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے ملتی ہے۔ کمرہ پھر خاموش عدالت تھا۔ نالنی بیگم گھبرا کر بولی، زریش، یہ کیا لہجہ ہے؟ اب یہ صرف تمہاری تائی نہیں ہے، یہ تمہارے ہونے والے شوہر کی ماں ہے۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، امی، میں گستاخی نہیں کر رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر میری زندگی کی بات ہے تو مجھے بھی اس میں بولنے کا حق ہے۔ نکاح میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زرتاشا کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، وہ جیسے اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دانت بھینچ کر کہا، واہ زریش، اب تمہیں اپنے باپ اور خاندان کی عزت کی فکر بھی نہیں رہی۔
نکاح سے انکار کر رہی ہو میرے بیٹے سے؟ نہیں کرنا چاہتی تو نکاح تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ زرتاشا کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، یہ سب تماشا کس کے لیے ہے؟ حمزہ سے نفرت، نکاح سے انکار کیوں؟ کس کے لیے؟ کس کا روگ دل میں بسائے بیٹھی ہو تم؟ کیا زہیب کے پیچھے ہو؟ اسی کے نام پر سب ڈرامے کر رہی ہو نا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نالینی بیگم نے گھبرا کر زرتاشا کو پکارا بھابھی، مگر زرتاشا کے الفاظ تیر کی طرح نکل چکے تھے۔ زریش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، بس تائی، آپ میرے کردار کو اپنی زبان سے مت توڑیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر بھرپور عزم کے ساتھ بولی، میرا انکار کسی کے لیے نہیں، اپنی عزت نفس کے لیے ہے۔ نکاح میری مرضی اور خوشی کے بغیر زبردستی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ آہنی تھے۔ عورت کے انکار کو بھی عزت دینی چاہیے، ورنہ نکاح عبادت نہیں رہتا، زبردستی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ کمرے کی خاموشی اور بوجھل ہو گئی۔ زرتاشا تائی کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ پھر بھی تلخی سے بولی، یہ سب بہانے کسی اور کو سنانا بی بی۔ ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ کب تک یہ نکاح کے انکار کے بہانے کرو گی؟ کھول کر صاف کیوں نہیں کہہ دیتی تمہیں ریحانہ کی بیٹی سے محبت ہے؟ زریش کے چہرے پر ضبط کی لکیر کھنچ گئی۔ اس نے کانپتے ہونٹوں کو بھینچ کر کہا، میں زریش ابراہیم ہوں، اور میں اپنی پہچان زبردستی کسی کے نکاح کے ساتھ نہیں جوڑوں گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ریان صاحب اور زہیب اندر آ چکے تھے۔ اس کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی، خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے طوفان چھپے تھے۔ زریش کے دل نے ایک آواز دی، کاش یہ میری کمزوری نہ ہوتا، مگر کیوں لگتا ہے جیسے یہ میری خاموشیاں بھی پڑھ لیتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ نظر جیسے چیخ رہی تھی، میں تمہارے درد کا تماشائی نہیں بن سکتا، مگر اگر یہ فاصلہ ہی تمہاری عزت کی حفاظت ہے تو میں یہ فاصلہ سہ لوں گا۔ زریش نے جھٹ سے نظریں چکا لی۔ کیا یہ میری حفاظت کے لیے خود کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا سچ میں یہ میرا نصیب نہیں؟ کونے میں کھڑی مدیحہ کی آنکھوں نے حسد بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ زریش اور زہیب کے بیچ یہ خاموش مکالمہ، یہ انکہے الفاظ اس کے دل میں کسی چھری کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نظریہ خاموشیاں صرف میری ہونی چاہیے تھی۔ زریش تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ زریش کی نظریں ابا پر پڑیں، دل کانپ گیا۔ کیا ابا بھی مجھے غلط سمجھیں گے، یا وہ میرا سہارا بنیں گے؟ ریان صاحب نے گہری سانس لی، پھر بھاری لہجے میں گویا ہوئے، بھابھی، یہ کیا الزام ہے جو آپ نے میری بیٹی پر لگایا ہے؟ انکار کرنا جرم نہیں ہوتا، مگر الزام لگانا گناہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر ایک کے دل میں زریش کی آواز گونجی، میرا نام زریش ابراہیم ہے، اور میں اپنی پہچان زبردستی کسی کے نکاح کے ساتھ نہیں جوڑوں گی۔ زرتاشا تائی نے غصے سے زریش کی انگلیوں میں پڑی منگنی کی انگوٹھی اتار کر میز پر دے ماری۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو قبول نہیں کرتی تو ہمیں بھی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں، رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ زرتاشا تائی نے کے بعد سے کمرے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ زہیب نے آگے بڑھ کر کانپتی آواز میں کہا، مامی۔ زرتاشا نے غصے سے زہیب کو دیکھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ریحان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یہ میرا گھر ہے بھابھی، اور میرے ہی گھر میں کوئی میری بیٹی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ خدا کے لیے آپ چلی جائیں یہاں سے۔ ریحان صاحب کا غصہ جیسے آخری حد کو چھو رہا تھا۔ وہ زرتاشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے، بس، ایک ماں ہونے کے ناطے آپ نے آج حد کر دی ہے اپنے بیٹے کے نام پر کسی کی عزت اچھالنا۔ یہ ہماری تربیت نہیں ہے بھابھی۔ اتنا کہہ کر اچانک وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑائے اور دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زریش کا رنگ اڑ گیا، وہ چیختے ہوئے باپ کی طرف لپکی۔ ابا، ماموں، زہیب کی آواز گونجی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کمرے میں یکدم بھگدڑ مچ گئی، سب ریان صاحب کی طرف بھاگے تھے۔ زرتاشا چند قدم پیچھے ہٹ کر حیران اور پریشانی میں جم گئی۔ نالنی بیگم کی آنکھوں میں وحشت تھی،
لیکن وہ زریش پر برس پڑی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زریش، یہ تم نے کیا کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ؟ اپنی ضد، اپنی بات منوانے کے لیے یہ دن دکھانا تھا ہمیں؟ احمد کے ماتھے پر پسینہ اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ مریم بھی روتی روتی چیخیں، اگر بابا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپی۔ زریش نے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لے کر بس کہہ رہی تھی، امی امی میں نے کچھ۔ نالنی بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، خاموش رہو، تمہارے لفظ زہر بن کر ہمارے گھر میں گھل گئے ہیں۔ وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ زہیب نے سب کو روکنے کی کوشش کی، یہ وقت الزام تراشی کا نہیں ہے، ہمیں ماموں کو فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ احمد گاڑی نکالو، احمد نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابا کی گاڑی سروسنگ پر گئی ہے، وہ بھی زہیب اور زریش کے خلاف تھا۔ زریش نے فوراً کہا، میں اپنی گاڑی نکالتی ہوں، چلے۔ احمد غصے سے کھڑا ہو گیا، اس کی آواز کڑکدار تھی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، ابا کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو، خبردار دور رہنا ہم سب سے۔ اس نے زریش کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں جھپٹ لیں اور باہر نکل گیا۔ زریش کا دل جیسے کسی نے نوچ کر رکھ دیا ہو، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ زہیب ریان صاحب کو سہارا دے کر باہر کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظر زریش پر پڑی، وہ نظر خاموش مگر سب کچھ کہہ دینے والی تھی۔ سب لوگ نکل گئے، ہال میں تنہا بیٹھی زریش کی سسکیاں رہی باقی رہ گئی تھی۔ زتاشا تنزیہ مسکراتے بوجھل آواز میں بولی، یہی ہوتا ہے جب لڑکیاں ضدی بن جائیں، دیکھ لیا انجام؟ پھر وہ بھی دروازہ کھول کر اپنے گھر کی طرف نکل دی۔ مدیحہ نے غصے اور الجھن کے ساتھ مریم کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہال سنسان ہو گیا۔ زریش زمین پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مغرب کی صدائیں بلند ہونے لگیں، وہ آہستہ آہستہ اٹھی، وضو کیا اور اپنے کمرے میں جا کر جائے نماز بچھا دی۔ وہ سجدے میں ڈھیر ہو گئی، آنسوں کے ساتھ دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ مجھے سب کی نظروں میں مجرم نہ بنا، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے حق اور اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔ ابا کے لیے ڈھیروں دعائیں کر کے وہ جائے نماز سے اٹھی اور قرآن کھولا اور آنسوں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اندر ریاضان صاحب نیم بے ہوش تھے اور زہیب ان کے چہرے پر بار بار پانی کی چھینٹیں ڈال رہا تھا۔ نالنی بیگم مسلسل کلمہ پڑھ رہی تھی، مریم کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں۔ احمد کا چہرہ غصے اور فکر کے بیچ الجھا ہوا تھا، لیکن اس گاڑی میں سب سے نمایاں خاموشی زہیب کی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یا اللہ اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو زریش اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر سمجھوتا کر لے گی، پھر کبھی کوئی لڑکی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے گی۔ گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے دروازے پر رکی، نرس کی آواز گونجی، پیشنٹ کو ICU میں لے جائیں۔ ہسپتال کا سفید ہال، ہلکی سی ٹھنڈک اور دور کہیں دل کی دھڑکنوں کی بیپ بیپ کی آواز سب کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ نالنی بیگم کی نظریں احمد پر پڑی تھی۔ بیٹا تمہارے ابا کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب زریش کی نحوست ہے، فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مریم نے تیزی سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، جب عزت شروع کی ہے آپ ہی نے، ہمارے گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایک بار ابا کو ہوش آ جائے پھر ان سب پر بات ہوگی۔ وہ کونے میں خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ان کے جملے گونج رہے تھے مگر زبان بند تھی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھی لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا یہ سچ میں زریش کے گھر والے ہیں؟ سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ اصل قصوروار تو ان لوگوں کا ہے جو اس کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ گھر کے سنسان ہال میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی مگر کوئی واپس نہیں آیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بار بار مریم اور احمد کا نمبر ملاتی مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، یا اللہ میرے ابا کو سلامت رکھنا۔ ICU کا دروازہ کھلا، سب لوگ تیزی سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے لیکن انہیں سخت آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ نالنی بیگم نے شکر کا سانس لیا اور فوراً تلخ لہجے میں کہا، یہ سب زریش کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا ہے، اب مزید برداشت نہیں۔ احمد نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، کل صبح سب کے سامنے میں خود زریش کو جواب دوں گا، اب اس کا نکاح ہوگا اور وہ بھی اس سے جس سے ہماری مرضی ہوگی، چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ گھر کے ہر کمرے میں خاموشی چیخ رہی تھی۔
خالی ہال میں دیواروں پر پڑتی مدھم روشنی اور باہر چلتی ہوا کی سرسراہٹ جیسے زریش کے دل کے حال کو دہرا رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، قرآن کھول کر پڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو بار بار لفظوں کو دھندلا دیتے، لیکن اس کے ہونٹ رکنے سے انکاری تھے۔ یا اللہ، میرے ابا کو سلامت رکھنا۔ سب مجھے قصوروار سمجھیں، مجھے الزام دے، پر ان کی سانسیں نہ چھین۔ اے میرے رب، وقت گزر رہا ہے مگر اس کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار وہ فون ہاتھ میں اٹھاتی، نمبر ملاتی، مگر جواب نہ ملتا۔ آخر رات کے آخری پہر وہ سجدے میں گر پڑتی۔ پیارے اللہ، اگر میری زندگی کی قربانی لینی ہے تو لے لے، لیکن میرے والدین کی عزت اور ان کی زندگی سلامت رکھ۔ دروازے کے زوردار آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ احمد اور مریم اندر آئے، پیچھے نالنی بیگم بھی تھی۔ ان کے چہروں پر سختی اور غصہ نمایاں تھے۔ نالنی بیگم نے آتے ہی زریش پر نگاہ ڈالی اور سرد لہجے میں کہا، شکر کرو تمہارے ابا بچ گئے، لیکن یہ سب تمہاری ضد اور نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ہوتا اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے ایک پل کو بھی سوچا؟ زریش کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے آہستہ سے کہا، امی، کیا میں کبھی ابا کا برا چاہ سکتی ہوں؟ میں بس… احمد نے بات کاٹ دی، غصے سے بولا، چپ رہو، تمہاری زبان اب مزید نہیں چلنی چاہیے۔ یہ گھر اب مزید تمہارے نخرے برداشت نہیں کرے گا۔ کل رات ہسپتال میں ہم سب نے فیصلہ کیا ہے، یہ نکاح ہوگا اور تم زتاشا تائی سے معافی مانگو گی، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ زریش نے نگاہ اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن آج اسے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ آنسو بہتے جا رہے تھے لیکن لہجے میں لرزتی ہوئی ہمت تھی۔ احمد، میں بے قصور ہوں، میں صرف اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا یہ میرا حق نہیں تھا؟ نالنی بیگم نے سخت لہجے میں کہا، حق؟ کون سا حق؟ دیا تھا تمہیں حق، لیکن اس کے آگے تم نے پچھلے 1 سال سے نہ جانے کتنے رشتوں کو ریجیکٹ کیا۔ اب یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ میں تب ہی غلط تھی جو تمہیں وقت دیا۔ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا حق ان کے والدین کا فیصلہ ماننا ہے، باقی سب خواب ہے، اور خواب اکثر بربادی لے کر آتے ہیں۔ اس لمحے کوئی اندر آیا۔ ان کے چہرے پر رات بھر کی تھکن اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی، مگر آنکھوں میں ایک طوفان دبائے ہوئے۔ زہیب کے دل نے دھڑک کر کہا، تم تنہا نہیں ہو، تم سب سے بہادر ہو۔ احمد نے زہیب کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، آپ بھی سن لیں۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہمارا فیصلہ یہی ہے، زریش کو اپنی ضد ختم کرنا ہوگی۔ تم ابھی بچے ہو احمد، اس لیے صرف اتنا یاد رکھو کہ بڑوں کے فیصلے وقت اور حالات پر بنتے ہیں، ضد پر نہیں۔ زہیب نے حکمیہ انداز میں کہا۔ رات گئی تک پورا محلہ اور رشتہ دار ریان صاحب کے دل کا دورہ پڑنے کی خبر سن چکے تھے۔ ڈرائنگ روم لوگوں سے بھرا تھا، مرد ایک طرف بیٹھے تھے، عورتیں دوسری طرف۔ فضا میں بوچھل خاموشی تھی، یہ ایان صاحب کا گھر تھا، مگر زتاشا تائی کے چہرے پر ضبط کا نام نہیں تھا۔ وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا زریش نے کس طرح سمینہ اور حبیبہ سے بات کی تھی، انہیں کیسے جواب دیا تھا۔ کل اس لڑکی نے مجھ سے بھی ایسے ہی بات کی، اپنے باپ کو شرمندہ کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ ریان بھائی ICU میں پڑے ہیں، اور اس سب کی واحد وجہ ہے زریش۔ سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زتاشا کے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا، زریش نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی ہے اور حمزہ کے ساتھ ہونے والے رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ مدیحہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے نکاح سے انکار کر رہی تھی، بڑوں کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو خاندان کی عزت کی فکر ہی کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب اس کی ضد اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ کمرے میں کھسر پسر شروع ہو گئی۔ زریش کا نام سن کر آنکھوں میں حیرت اور کئی شک کی جھلک تھی۔ حمزہ جو کونے میں بیٹھا تھا، غصے میں کرسی کی پشت کو زور سے تھامے ہوئے بولا، میں نے ہمیشہ زریش کو ایک شریف اور سلیقہ مند لڑکی سمجھا تھا، اس لیے نکاح کے لیے ہاں کی تھی، مگر اب لگتا ہے یہ لڑکی اپنی زبان سے اپنا وقار کھو رہی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر سرد لہجے میں کہا، لیکن ایک بات سب سن لے، حمزہ ابراہیم اپنی انا پر حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح ہوگا، ہر حال میں ہوگا، اور نکاح کے بعد یہ لڑکی زبان کھولنا بھول جائے گی۔ ریکنگ کے ساتھ کھڑی ابیحہ حمزہ کی بات سن کر کانپ گئی تھی۔ اس دوران ایان صاحب جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولے، زریش کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، 1-2 دن کی ضد ہے،
نکاح وہیں ہوگا جہاں خاندان نے طے کیا تھا۔ یہ رشتہ اب خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ نکاح سب کے سامنے طے ہوا تھا اور اب سب کے سامنے ہی ہوگا۔ اگر ایک بچوں کی ضد پر رشتے توڑنے لگے تو پھر خاندان کا نظام کیسے چلے گا؟ کمرے میں موجود کئی رشتہ دار اس بات میں سر ہلانے لگے گویا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ اگلی صبح سب رشتہ دار ریان صاحب کی عیادت کے لیے نالنی بیگم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ در حقیقت عیادت کرنے والے لوگ کم اور باتوں میں مرچ مسالہ ڈالنے والے لوگ زیادہ تھے۔ ماحول پرسکون ہونے کے بجائے مزید بھاری ہو چکا تھا۔ زریش ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی، ہر نظر جیسے کہہ رہی ہو یہی وہ لڑکی ہے جس نے اپنے باپ کو آئی سی یو پہنچایا۔ نالنی بیگم آنکھیں پھیر کر مہمانوں سے کہنے لگی، آپ دعا کریں ریان کی صحت کے لیے اور بس یہ امتحان جلد ختم ہو جائے۔ اس نے کرب سے سوچا تھا، کیا میرا حق رائے دینا واقعی اتنا بڑا جرم تھا؟ کیا سب کی نظروں میں اتنی گناہ گار ہو گئی ہوں؟ وہ بھی دروازے سے داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سیدھی سنہری آنکھوں پر جا ٹھہری۔ دونوں کی نظریں لمحے بھر کو ملی۔ سنہری آنکھوں میں سوال تھے اور بھوری آنکھوں میں عہد۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ سب دنیا خلاف ہو جائے۔ نالنی بیگم اور احمد نے دانت بھینچ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ روہیلا خالہ نے زہیب کو دیکھتے ہی پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نالنی بیگم نے زتاشا تائی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی زریش کو معاف کر دے، کل کے لیے وہ سب کے سامنے اپنی غلطی مان کر آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ زریش نے چونک کر انہیں دیکھا اور گردن نفی میں ہلائی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نہیں مانگوں گی معافی۔ نالنی بیگم کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں غصہ دھر آیا۔ انہوں نے تیز آواز میں کہا، زریش اگر اپنے باپ کی عزت بچانی ہے تو سب کے سامنے معافی مانگو بھابھی سے۔ تمہاری زبان کی وجہ سے آج یہ سب تماشا ہوا ہے۔ احمد فوراً بات کاٹتے ہوئے بولا، اگر تم واقعی بے قصور ہو زریش تو سب کے سامنے کہو کہ تمہیں افسوس ہے جو تم نے تائی سے کہا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم جان بوجھ کر ہمارے خاندان کی بدنامی کی ہے اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ کمرہ لمحے بھر کے لیے بوجھل ہو گیا۔ سب کی نظریں زریش پر تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ کھڑی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ پر ہچکچاہٹ کے ساتھ الفاظ آ گئے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی کہ معافی مانگو۔ اگر اپنی رائے دینا جرم ہے تو ہاں میں مجرم ہوں، مگر میں جھوٹ بول کر کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ نالنی بیگم کا چہرہ لال پڑ گیا۔ احمد آگے بڑھا جیسے کچھ اور کہنے والا ہی تھا کہ اچانک زہیب کی آواز کمرے میں گونجی، بس بہت ہو گیا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زہیب کے چہرے پر ضبط کی لکیریں نمایاں تھی، آواز بھاری مگر پرعزم تھی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک لڑکی کو سب کے سامنے یوں ذلیل کیا جائے؟ اسلام میں کسی کو بھی کسی نکاح کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ جو اپنی زندگی کے بارے میں رائے دے وہ گستاخ نہیں کہلاتا، باشعور کہلاتا ہے۔ احمد غصے سے آگے بڑھا، زہیب بھائی یہ خاندانی معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہیب کی آنکھوں میں بجلی سی لپکی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، احمد میں تم سے عمر اور تجربے دونوں میں بڑا ہوں، اس لیے اپنی لمٹس میں رہو اور اپنی فضول گوئیاں میرے سامنے بند رکھو۔ خاندان کا معاملہ ہے تو میں بھی اس خاندان کا فرد ہوں، اور اگر کوئی ناانصافی کے خلاف بول رہا ہے تو تمہیں اسے روکنے کا حق نہیں، بلکہ تم خود کو بھائی کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ احمد نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیں۔ میں بس اپنی بہن اور خاندان کا بھلا چاہتا ہوں۔ زہیب نے استضاعیہ سر جھٹکتے ہوئے کہا، بہن کی بھلائی واٹ ایور۔ زریش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھندلائی نگاہوں سے زہیب کو دیکھا، اسے لگا جیسے کوئی واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ نالنی بیگم نے گہری سانس لی اور طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا اب ہمیں دین اور انصاف کا درس دینے والے آپ ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ زریش کا ساتھ دے رہے ہیں؟ زہیب نے ایک لمحے کو زریش کی طرف دیکھا اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا مومانی، میں صرف سچ کا ساتھ دے رہا ہوں، اور سچ یہی ہے کہ زریش کا حق ہے کہ وہ اپنے نکاح پر اپنی رائے دے۔ اگر وہ حمزہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے اس میں؟ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ زہیب کے الفاظ بھی فضا میں گونج رہے تھے، گویا یہ چار دیواریاں انہیں الفاظوں کے انتظار میں تھی۔
सब रिश्तेदार हैरत में थे कि कोई लड़की के हक में इस तरह सबके सामने बोल सकता है। नालिनी बेगम ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, हमारी नवाबजादी निकाह ही नहीं करना चाहती। वो हर तरह के रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी है। समीना फुप्पो ने आंखें तंग करते हुए गुस्से से कहा, बस कर दे भाभी, क्यों सफाइयाँ दे रही हैं। अब समझ आ रहा है जरीश की जुबान क्यों खुल गई है। जब मर्द हिमायत में यूं खड़े हो जाएं तो लड़की क्यों ना बिगड़े। जताशा ताई ने मौका गनीमत जाना। बिल्कुल, यही तो मैं कहती हूँ, असल खेल कहीं और है। वरना जरीश जैसी लड़की भला अपने वालिद और ख़ानदान के खिलाफ यूं जुबान खोलती। साफ कहो, ये सब ज़ुहैब की वजह से है। ज़ुहैब की रगें गुस्से से भड़कने लगी थी। कमरे में सरगोशियां बढ़ गईं। कुछ औरतों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे किए। जरीश का दिल दहल गया। इसने कांपते हुए लब खोले, ये झूठ है। मैंने कभी कभी ऐसी नीयत नहीं रखी। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसले का हक मांग रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर इसके अल्फाज शोर में दब गए। हमजा की आंखें खून उगल रही थी। वो कुर्सी को जोर से धकेलते हुए खड़ा हुआ और चीख कर बोला, बस, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हारे दिल में किसी और का ख्याल है, इसलिए तुम मेरे साथ निकाह नहीं करना चाहती। ये सुनकर कमरे में जैसे बम फटा था। कई औरतों के मुंह बेख्तियार अस्तगफिरुल्लाह निकला। जरीश ने कर्ब से रेहान साहब की तरफ देखा। इसकी नज़रों में शिकायत थी। रेहान साहब जब अब तक खामोश थे, अपनी कमज़ोर मगर भारी आवाज़ में बोले, बस करो हमसा, किसी सबूत के बगैर ऐसे अल्फाज मत कहो। जरीश मेरी बेटी है। इसके किरदार पर उंगली उठाना मेरा दिल चीर देने के बराबर है। मेरी बेटी बिल्कुल सच कह रही है। वो तब से इस निकाह के खिलाफ है जब वो ज़ुहैब से मिली भी नहीं थी। तुम इन दोनों पर इतने घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये जुमला कमरे की फिजा को काट गया। रेहान साहब का चेहरा जर्द था, मगर इनकी आंखों में नमी तैर रही थी। ज़ुहैब एक कदम आगे बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, हमजा, किसी लड़की की खामोशी को तुम इसकी कमजोरी समझने की गलती मत करना। और जरीश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तुमने तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। इसने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। रोहिला ने बात संभालने की कोशिश की। इसने आहिस्ता मगर भारी लहजे में कहा, बस करो सब लोग। ज़ुहैब मेरा भांजा है, मगर इसने जो कहा गलत नहीं कहा। औरत की इज्जत पर उंगली उठाना गुनाह है। जरीश की बात सुनने के बजाय इस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, ये इंसाफ नहीं है। इनके ये अल्फाज कुछ लम्हों के लिए माहौल को ठंडा करने वाले थे, मगर नालिनी बेगम ने झट से जवाब दिया, रोहिला आपा, आप तो हमेशा अपने भांजे के हक में ही बोलेंगी, मगर हकीकत सबके सामने है। रिश्ते खानदान की इज्जत से जुड़े होते हैं। ये लड़की की जिद पर इतना बड़ा फैसला नहीं बदल सकता। रोहिला ने इस पर गहरी नजर डाली और सख्ती से कहा, जिद नहीं है ये एक लड़की की जिंदगी का फैसला है। अगर आज हमने इसकी आवाज़ दबा दी तो कल को हर बेटी बोलने से डरेगी। कुछ औरतें खामोश हो गईं, कुछ मर्दों ने नजरें झुका ली, लेकिन हमजा के चेहरे पर आग भड़क रही थी। अयान साहब के हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया। बस, निकाह तय हो चुका है और वही होगा, बाकी बहस खत्म। नालिनी बेगम ने करखत लहजे में जरीश की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें अपनी बाप की इज्जत बचानी है तो लब सी लो, वरना ये सब तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। जरीश का दिल टूट कर रह गया। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और सुनहरी आंखें एक लम्हे को किसी बुरी आंखों से मिली। इसकी आंखों में ये पैगाम था, तुम अकेली नहीं हो। फिजा में शोर बढ़ता जा रहा था और जुबान जरीश पर चल रही थी। हर आंख में इल्जाम की चमक थी। नालिनी बेगम के जुमले, जाताशा ताई के ताने और हमजा के इल्जामात इसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। ज़ुहैब की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रेहान साहब ने कुर्सी के बाजू मजबूती से थामे और अचानक अपने सीने पर हाथ रख लिया। इनके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। पसीना मोतियों की तरह बहने लगा। अब बस करो, वो रुकते रुकते बोले, मगर आवाज़ धुंधला गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने घबरा कर इनकी तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर झुकते हुए नीचे गिरने लगे। जरीश की आंखें सदमे से फटी रह गई। नहीं अब्बा, नहीं, फिर से नहीं, आप नहीं जा सकते। आंसू इसके रुखसार को भिगाने लगे। ज़ुहैब ने वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर को कॉल किया, रेहान साहब को सहारा दिया और कमरे में ले गया। सुनहरी आंखें टूटे दिल के साथ एक तरफ खड़ी रही। आंसू इसके रुखसारों पर बह रहे थे। इसकी नज़र बस अपने बाप के जर्द चेहरे पर जमी थी। नालिनी बेगम अब भी सख्ती से बोली, देखा, यही नतीजा लड़कियों को बेलगाम करने का।
सब लोगों ने सर झटक कर जहरीली नजर डाली और बाहर निकल गए। मरियम और मदीहा भी अंदरूनी झंझलाहट के साथ अपने अपने कमरे को निकल गईं। इसकी सरगोशियां सिसकियों में डूब रही थी। या अल्लाह, कि अब्बा को बचा ले। वो थका हारा बालकनी के एक कोने में कुर्सी पर बैठा अपनी आंखों में छुपे कर्व को दबा रहा था। इसके जहन में अब भी वो लम्हा गर्दिश कर रहा था जब सबके बीच जरीश के बेबसी और इल्जाम तराशियां गूंज रही थीं। रोहिला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके पास आई और इनके हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर फिक्र मगर आवाज में सुकून था। ज़ुहैब, उन्होंने इसके बराबर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा दिल किस हाल में है। मैंने सब देखा है, तुम्हारी आंखों की आग भी और तुम्हारा जब्त भी। ज़ुहैब ने नजरें झुकाई, फिर आहिस्तगी से बोला, खाला, कब तक कब तक खामोश रहूं? सबके सामने इसे जलील किया जा रहा है। इस पर वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो इसका हक नहीं, और मैं बस तमाशाई बना बैठा हूं। मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता खाला। रोहिला ने नरमी मगर गहराई से कहा, यही तुम्हारी असल आजमाइश है ज़ुहैब। बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं, कभी कभार बहादुरी खामोश रहने में भी है, ताकि वक्त तुम्हारे हक में बोल सके। ज़ुहैब ने बेचैनी से मुट्ठियां भींची। लेकिन खाला, कब तक? वो तन्हा खड़ी है और सब इसके खिलाफ है। मेरा दिल चाहता है अभी सबको बता दूं कि। रोहिला ने इसके शाने पर हाथ रखा और कहा, ज़ुहैब, ये खानदान है। यहाँ एक लफ्ज़ बोलने से तूफान आता है। अभी रेयान भाई की हालत नाजुक है। इस वक्त अगर तुम जज्बात में कोई कदम उठाओगे तो सब तुम्हें ही मुजरिम ठहराएंगे। फिर वो आहिस्ता से झुककर बोली, याद रखो, असल बहादुर वो है जो अपने वक्त का इंतज़ार करना जानता है। वक्त आने पर तुम्हें बोलना भी होगा और खड़ा भी होना होगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हें जरीश के लिए ढाल बनना है, मगर खामोश ढाल। ज़ुहैब ने इनकी आंखों में देखा। इस लम्हे पहली बार इसे लगा कि कोई इसके दिल की कैफियत को समझ गया है। वो गहरी सांस लेकर बोला, खाला, मैं वादा करता हूँ, मैं जरीश को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन वक्त आने पर मैं सबके सामने खड़ा भी होऊंगा। रोहिला ने मुस्कुराते हुए तस्बीह के दाने थामे और कहा, यही है असल ज़ुहैब, मजबूत भी और समझदार भी। यही किरदार तुम्हें सबसे मुख्तलिफ बनाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद घर में कुछ सुकून सा फैल गया, मगर ये सुकून सिर्फ ज़ाहिरी था। अंदर ही अंदर चिंगारियां भड़क रही थी। मदीहा आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। इसके लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। जरीश, तुम जितनी नेक और सीधी बनती हो, इतनी ही जल्दी सबकी नजरों में गिर जाओगे। अब वक्त है तुम्हारी जगह दिखाने का। अपनी शैतानी दिमाग के सोचों में गुम थी। ज़ुहैब नर्म दिल है और इंसाफ पसंद भी। अगर मैं किसी तरह इसके करीब कर लूँ तो बाकी सबको ये बावर करवाना मुश्किल ना होगा कि जरीश के दिल में कोई और है। इसने अपनी सबसे करीबी सहेली फरहा को फ़ोन मिलाया और आहिस्ता आवाज़ में कहा, बस तुम्हें इतना करना है कि रिश्तेदारों में ये बात फैला दो कि ज़ुहैब हमेशा जरीश का दिफा क्यों करता है। आखिर कोई वजह तो है। फ़ोन की दूसरी तरफ फरहा ने के हंसी की आवाज़ आई, बाकी मुझ पर छोड़ तुम। मदीहा ने आईने में अपने अक्स को देखा और सरगोशी की। अब देखना जरीश इब्राहिम तुम्हारी इज्जत और पारसाई कैसे खाक में मिलती है। कमरे में अकेली बैठी जरीश के सामने अपने अब्बा का जर्द वजूद था। देखें, अभी कोई बड़ा खतरा नहीं है, मगर इनके दिल पर मजीद दबाव नहीं आना चाहिए। शोर शराबा, बहस व तकरार या जहनी सदमा, ये सब इनके लिए जानलेवा हो सकता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इन्हें मुकम्मल सुकून दीजिए। अगर माहौल वैसा ही रहा जैसा अब तक रहा है तो अगला अटैक जानलेवा हो सकता है। ये सुनकर जरीश का दिल कांप गया। इसने नजरें झुका ली। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंजा, क्या वाकई अब्बा की हालत मेरी वजह से खराब हुई? क्या मेरी जिद ने इन्हें मौत के दहाने पर पहुंचा दिया? डॉक्टर के जाते ही नालिनी बेगम ने करखत नजर जरीश पर डाली और सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर की बात सुन ली? अगर अपने अब्बा को बचाना है तो अपनी जबान पर काबू रखो। ये वक्त हठधर्मी का नहीं है। जरीश की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो टूट रही थी। इसके दिमाग में डॉक्टर इफ्तिखार और अम्मी की बातें घूम रही थी। वो सिसक सिसक कर खुद से कह रही थी, अगर मैंने आवाज बुलंद न की होती तो शायद अब्बा आज इतनी तकलीफ में ना होते। लेकिन अगले ही लम्हे इसके दिल में एक दूसरी आवाज उठी, क्या सच बोलना वाकई जुर्म है? अगर मैं अपनी मर्जी ना बताऊं तो क्या ये इंसाफ होगा? यही इसकी असल आजमाइश थी। सच पर डटना या खानदान के दबाव में अपनी आवाज दबा देना। शाम ढल रही थी। मगरिब में बस चंद ही लम्हे रह गए थे।
وہ ریان صاحب کے گھر کے بالکنی میں بیٹھا ذکر اذکار کر رہا تھا۔ ریان صاحب کی طبیعت کے باعث روہیلا اور زہیب ان کے گھر ہی رکے تھے۔ وہ آہستہ قدم سے اس کے پاس آئی۔ زہیب نے مڑ کر دیکھا۔ مدیحہ؟ چہرے پر بناوٹی سنجیدگی اور آواز میں نرمی تھی۔ ہاں، وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زہیب، میں جانتی ہوں کہ آپ سب کی بھلائی چاہتے ہیں، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا زریش کی ضد نے سب کی زندگی عذاب کر دی ہے؟ آپ ہی ہیں جو اس پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بات مان لے تو خاندان بچ سکتا ہے۔ زہیب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، مدیحہ، تم واقعی سمجھ نہیں رہی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو؟ نکاح زبردستی نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ صرف زریش کا ہے۔ مدیحہ نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، لیکن آپ زریش کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کے دل میں… اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی، زہیب ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا، سب کیا کہہ رہے ہیں مدیحہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بول رہا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سرد ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدیحہ کو زہیب کو زریش سے محبت ہے؟ مدیحہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے پہلی بار زہیب کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ زہیب ایک لمحے کو مسکرایا۔ اف، اس کی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو مدیحہ کی آنکھوں تک بھی پہنچی تھی۔ پھر نہایت ضبط سے مگر کاٹ تاڑ لہجے میں بولا، ڈیئر کازن، اگر میں زریش کو سپورٹ نہ کروں تو پھر کس کو کروں؟ وہ لڑکی جس کے وقار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، یا وہ لوگ جو اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں؟ وہ ذرا سا جھکا، آواز اور دھیمی ہو گئی، مگر اس دھیمی آواز میں ایسا وزن تھا کہ مدیحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور رہی بات لوگوں کی، اس نے لوگوں پر زور دیا، تو لوگ ہمیشہ وہی سوچتے ہیں جو ان کے لیے اپنے دل میں ہوتا ہے۔ میں زریش کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ کچھ رشتے محبت کے نام کے محتاج نہیں ہوتے، اور شاید کچھ ہوتے بھی ہیں، وہ عزت، امانت اور حق کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن ڈیئر کزن، یہ بات آپ نہیں سمجھو گی، کیونکہ جس دل میں حسد ہو وہ احترام کے فرق کو بھی پہچان ہی نہیں سکتا۔ مدیحہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس جملے میں اعتراف تھا یا انکار، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ زہیب کے دل کے دائرے میں زریش ابراہیم کی ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں تک مدیحہ کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے فوراً پلٹ گئی۔ اس کے قدم تیز تھے مگر دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ٹھیک ہے زہیب، سن نہیں سکتے نا آپ زریش کا نام کسی کی زبان سے؟ اب دیکھنا میں آپ کی زریش کو کیسے برباد کرتی ہوں۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی مگر ریحان صاحب کے گھر میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خاموش دعاؤں کی گونج تھی اور کچن میں برتنوں کی ہلکی خن کے ساتھ سرگوشیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا تھا۔ سمینہ پھپھو خاندان کے چند افراد کے ساتھ ریحان صاحب کی عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ کوئی کرسی کھینچ کر بیٹھا تو کوئی دبی دبی آواز میں حال پوچھ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر وہی سنجیدگی، ہمدردی جو بیماری کے موقع پر از خود اوڑھ لی جاتی ہے۔ کچن میں نالنی بیگم اور روہیلا کے ساتھ قریبی رشتہ دار اور محلے کی چند عورتیں مہمانوں کے لیے رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ یہ اس محلے کا پرانا چلن تھا، شادی ہو یا بیماری، دیگچیاں اور دل دونوں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ فضا میں ہمدردی کم اور چہمگوئیاں زیادہ تھی۔ مدیحہ نے اسی شور میں خاموشی کا ایک شگاف ڈھونڈ لیا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھی اور آواز آہستہ رکھی، ایسے کہ ہمدردی کا گمان ہو مگر بات سب تک پہنچ جائے۔ اللہ ریان ماموں کو مکمل صحت دے۔ اس نے توقف کیا جیسے دل پر بوجھ ہو، مگر ایک بات ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں کی نظریں بھی اٹھ گئیں اور کچن میں ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ چند لمحوں کے لیے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب جانتے ہوں یہ بات عیادت کے لیے نہیں بلکہ حساب چکانے آئی ہے۔ سمینہ پھپھو نے فوراً کان لگا دیا۔ کیسی بات مدیحہ؟ مدیحہ نے نظریں چکا لی، ہونٹوں کے کونے پر ایک دبتی ہوئی آہ رکھی اور آہستہ سے بولی، بس چھوڑے نا ممی، آپ تو برا ہی مان جائیں گی۔ میں آپ کی بھتیجی کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ رکی جیسے خود کو روک رہی ہو، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ زہیب ہر موقع پر زریش کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، سب کے سامنے بلا جھجک؟ ایک لمحے کو کچن میں کام کرتے ہاتھ سست پڑ گئے۔ حبیبہ خالہ کی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات بڑھائی، ہاں یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے،
باقی مرد تو چپ رہتے ہیں مگر وہ جیسے ہر وقت زرش کے لیے تلوار بن جاتا ہے۔ مدیحہ نے آنکھیں پھیلا کر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ارے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں۔ پھر آواز کو ذرا اور دبا کر بولی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا، مرد تو یوں ہی کسی پر جان نہیں لٹاتا، جان تو بس اپنی پسندیدہ عورت پر لٹائی جاتی ہے۔ یہ جملہ نہیں آگ کا ایک چنگار تھا۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ سرگوشیاں پہلے دبی تھیں اب بے باک ہونے لگی۔ کیا واقعی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، روہیلا نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ زہیب ایسا نہیں ہے، وہ بس انصاف پسند ہے۔ مگر سمینہ پھپھو نے ماہنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ہلکا سا شانہ اچکایا۔ انصاف پسند ہونا اور بات ہے، مگر ہر بات ہر موقع پر ایک ہی لڑکی کے لیے کھڑا ہونا۔ مدیحہ کے دل میں چھپی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے آخری میں وہ جملہ ادا کیا جو بات کو دعا کے لبادے میں لپیٹ کر زہر بنا دیتا ہے۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ ایسا کچھ نہ ہونے دے، ورنہ خاندان کی عزت کے لیے سوال بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہ چند الفاظ کافی تھے۔ اگلے ہی گھنٹوں میں بات دیواروں سے نکل کر گلیوں میں پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں، رشتہ دار سب سرگوشیوں میں ہی ایک نام دہرانے لگے۔ کیا تم نے سنا؟ زہیب اور زرش؟ اللہ خیر کرے، شاید اسی لیے زرش ہر رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئیں، اور مدیحہ خاموشی سے معصوم چہرہ سجائے اپنی سازش کی لپٹیں دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے کی تیاری عروج پر تھی۔ برتنوں کی کھنک، مسالوں کی خوشبو اور گھریلو چہل پہل کے بیچ زرش پلیٹیں اٹھائے کچن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ کچن کے کونے میں سمینہ پھپھو آہستہ آواز میں فون پر بات کر رہی تھی۔ لہجہ سرگوشی کا تھا مگر الفاظ اتنے زہریلے کہ دیواروں سے ٹکرا کر بھی صاف سنائی دے رہے تھے۔ بس بھابھی، آج کل کی لڑکیاں، اللہ ہی حفاظت کرے، باہر سے معصوم، اندر سے کیا کچھ ہوتا ہے کون جانتا ہے۔ فون کی دوسری طرف غالباً زتاشا تائی تھی۔ سمینہ پھپھو نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ بات جاری رکھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا حمزہ کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھیں، ماشاءاللہ اتنا سیدھا سادہ بچہ ہے، اور کس منحوس کے چکر میں پھنس گیا۔ زرش کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کی سانس یکا یک بوجھل ہو گئی، جیسے سینے پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ کیا یہ سب میرے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دل میں سوال ابھرا۔ آنکھیں دھندلا گئیں۔ یا اللہ، میں نے تو صرف اپنی رائے دی تھی۔ اپنی حد میں رہ کر یہ الزام، یہ گندگی کہاں سے آ گئی؟ وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ کر سکی۔ بغیر کسی کو دیکھے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ بند کرتے ہی بستر پر گر پڑی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بے آواز مگر جلتے ہوئے۔ یا اللہ، میری عزت کیوں داؤ پر لگ رہی ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس کی سسکیاں دعا بن کر ہونٹوں پر ٹوٹنے لگیں۔ نہ شکوہ لب پر آیا، نہ فریادوں کا شور تھا۔ وہ روئی بھی تو اس کا رونا بھی باوقار تھا۔ ہجوم الزام میں تنہا کھڑی تھی وہ، مگر یقین اس کے لہو میں مثل حصار تھا۔ وہ جن کے نام پر تہمت کے دیپ جلتے رہے، انہی کے سامنے اس کا سکوت اظہار تھا۔ سوال نے زمانے سے جا کے مانگے تھے۔ وہ ایک سجدے میں سمٹی، یہی اس کا اختیار تھا۔ نہ اس نے حق جتایا، نہ بددعا کے حرف چنے۔ وہ جانتی تھی کہ رب ہی اس کا مددگار تھا۔ جو لوگ اس کو گرانے کے خواب دیکھتے تھے، انہیں خبر نہ ہوئی یہ بھی اس کا عروج کار تھا۔ وہ ٹوٹ کر بھی بکھرنے کے فن سے واقف نہ تھی، اس لیے اس کا ٹوٹنا بھی وقار تھا۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، مگر روشنی نے اندھیروں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود کچھ دیر بستر پر ہی لیٹا رہا، چھت کو تکتا ہوا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کب کی روٹ چکی تھی، اور ذہن میں وہ باتیں جاگ رہی تھیں جن کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر وضو کیا۔ پانی کے ہر چھینٹے کے ساتھ وہ جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فجر کی نماز میں اس کی پیشانی زمین سے لگی تو دل نے پہلی بار رات بھر کے بوجھ کا اعتراف کیا۔ دعا مختصر تھی مگر خاموش نہیں۔ نماز کے بعد وہ صحن کی طرف نکلا۔ گلی بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر کچھ نظریں پہلے ہی جاگ چکی تھیں، وہ نظریں جو سوال بھی تھیں اور فیصلہ بھی۔ زہیب نے حسب معمول جاگنگ شروع کی۔ قدم مضبوط تھے مگر دل کے اندر کوئی چیز بار بار چونک جاتی تھی۔ ہر موڑ پر اسے لگتا جیسے فضا میں کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ چند بزرگوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی رفتار ذرا کم ہوئی۔
اس کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی، نہ خالص نہ راضی نہ مکمل شفقت، بس وہ فاصلہ جو افواہیں پیدا کرتی ہے۔ ایک آواز بھری، تلخ مگر محتاط، بیٹا، خاندان کی لڑکیوں کے معاملے میں آدمی کو حتمی رہنا چاہیے۔ وہ رک گیا، ایک لمحے کو جیسے سارا منظر ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے نظریں اٹھائی، چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ الجھن، بس ایک ٹھہرا ہوا اطمینان۔ اگر حد میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہا جائے، وہ آہستہ بولا، تو پھر میں وہ حد پار کر چکا ہوں۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، قدم دوبارہ چلنے لگے، مگر ذہن اب پوری طرح جاگ چکا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ بات صرف بات نہیں رہی، یہ منصوبہ بندی تھی، اور اس منصوبے کا مرکز زریش تھی۔ زہیب کی آنکھوں میں سختی ابھری، مگر لہجے میں وہی سکون رہا جو صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جو فیصلہ کر چکے ہوں۔ اب مجھے ہر قدم ناپ کر رکھنا ہوگا، خاموشی سے مگر پوری طاقت کے ساتھ۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر ذہن مسلسل ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا، مدیحہ۔ دل میں ایک سخت خیال ابھرا، اتنی گھٹیا چال، اور وہ بھی اس موقع پر۔ اس نے آہستہ سے سانس کھینچی، اب ایک قدم بھی بغیر سوچے نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی فضا کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گرا۔ ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر کسی کے چہرے پر صبح کی تازگی نہ تھی۔ زتاشا تائی اور سمینہ پھپھو اپنے اہل و عیال سمیت خاص اہتمام سے بیٹھی تھی، جیسے کسی خوشی کی تیاری ہو، حالانکہ آنکھوں میں خوشی نہیں، تجسس اور زہر گھلا ہوا تھا۔ ریان صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، مگر ان کی غیر موجودگی میں گھر کا ماحول مدیحہ کی پھیلائی ہوئی آگ میں جل رہا تھا۔ سرگوشیاں تھیں جو رکتی نہیں تھیں، طنزیہ مسکراہٹیں تھیں جو چھپتی نہیں تھیں، اور گھورتی ہوئی نظریں۔ زہیب کو سب کچھ صاف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایان صاحب کی کرسی چرچرا کر پیچھے ہوئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔